अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान में साबिक सेक्रेटरी आर्ट्स कौंसिल यावर मेहंदी की याद में एक ताज़ियती रेफरेंस हुआ, जिसमें सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह, सेक्रेटरी आर्ट्स कौंसिल प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी, शब्बर जैदी और मुख्तलिफ़ शख्सियात ने इज़हार ख़याल किया और कहा कि यावर मेहंदी एक मिलनसार इंसान थे। रेडियो पाकिस्तान में उन्होंने जो खिदमत सर अंजाम दी वो हमेशा याद रखी जाएगी। इस मौके पर मुख्तलिफ़ मुकर्रीन ने कहा कि यावर मेहंदी एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे, हमेशा वो दूसरों के काम आते थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा, यावर साहब हमारे समाज के बहुत बड़े आदमी थे और उनका इस सोसाइटी पे, इस तहजीब पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और वो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि 50-50 साल पुराने उनके दोस्त भी आज यहाँ आए, अनवार हैदर साहब और ये जैदी साहब और बहुत सारे ऐसे लोग, और ऐसे लोग भी जो लखनऊ से उन्हें जानते थे, अनवर सईद साहब का ख़ानदान और भाई कमर रज़ी, इनके लखनऊ के ज़माने के दोस्त, तो उनकी सेहत ठीक नहीं है तो वो नहीं आ सके हैं। जहाँ भी रहे वो एक अंजुमन थे। और फिर रेडियो पाकिस्तान में तो उन्होंने बेशुमार लोग, मैंने सबको फ़ोन किए, इनके शागिर्दों को, मसलन मैंने शफीकुर रहमान फराजा साहब को टेलीफोन किया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोविड से निकले हैं लेकिन अभी उनकी खांसी चल रही है। मैंने मीर हुसैन अली साहब को भी फ़ोन किया, मैंने महमूद शाम साहब को भी फ़ोन किया, उनका भी पुराना ताल्लुक़ था। मैंने खुशबख्श शुजात और शुजात अली बेग से भी बात की और अनीक से भी कहा और इन सब लोगों से कहा, ये ज़माना आपको पता है ऐसे ही चलता है। जितने लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, वो आए हैं, कुछ अपनी शायद मसरूफियात की वजह से नहीं भी आ सके होंगे। मैं कभी यावर मेहंदी साहब के साथ नहीं रहा, सबको मालूम है। बल्कि हमने जो ग्रुप बनाया था उस वक्त इक़्तिदार ही यावर मेहंदी साहब के पास था और कुदसिया अपनी सेक्रेटरी होती थी। हम सिर्फ ये समझते थे कि शायद ये कभी ज़िंदगी में 1 रुपए की चवन्नी की बेईमानी का कोई इल्ज़ाम मैंने, गिरामी साहब ने, हमारे किसी आदमी ने नहीं लगाया और ना कभी ये बात हुई। हर आदमी का हक है, भाई भाई से इलेक्शन लड़ता है, बाप बेटे से इलेक्शन लड़ता है। हम भी बहुत सारे नौजवान साथ आए थे 1999 में। हमारा ख्याल ये था कि इस अजीम शान शहर का ये जो अदारा है इसको ज़्यादा फ़ाल होना चाहिए, इसमें ज़्यादा काम होना चाहिए और हमें करना चाहिए। यावर भाई के अदब और एहतराम में कभी भी नहीं रही कमी, ना मेरा उनसे कभी राब्ता टूटा। अस्पताल में हैं तो मैं उनके पास मौजूद होता था और वो गाय बगाए यहाँ शाहिदा भी है और बासित भी है, मुझसे मिलने भी आते थे और मशवरे भी देते थे। चाहे इलेक्शन में मुखालिफ भी हों, फिर भी इलेक्शन के फ़ौरन बाद फिर आते थे। वो चूँकि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे तो मुझे नीचे बुलवाते थे, शाहिदा से कहते थे, मैं आके उनके पास बैठता था। फिर मैं कुछ शिकवे भी करता था कि भाई आपने पिछले साल कहा था। मैं उन्हें कहता था आप सबके बड़े हैं ना, तो आप बुजुर्ग हैं हमारे, तो आप ये पॉलिटिक्स छोड़ें और आप सबकी सरपरस्ती करें। चाहे ये ग्रुप है, वो ग्रुप है, सबके ऊपर हाथ रख लें। वो वादा भी करते थे। फिर कुछ लोग सादात कॉलोनी जाके फिर उन्हें घेर घार के ले आते थे। ये होता था तनवीर। और फिर वो मुझे कहते थे, यार ये अब मैं क्या करूं। मेरी वालदा के पास आके पैरों में बैठ गए तो मुझे मजबूरन आना पड़ा, मेरी बेगम से मिले। लेकिन ना कभी ताल्लुक़ मोहब्बत का टूटा, ना कभी वो रहा। एक शाइस्तगी के साथ उनका हक था, उन्होंने किया। हमारा हक था एक शाइस्तगी के साथ। और उसके बाद का आर्ट्स काउंसिल गवाही देगा इस बात की कि अगर जब हम आए तो क्या सिर्फ इलेक्शन जीतने आए थे? क्या ये सारी बिल्डिंगें यहाँ थी? क्या ये सारी एकेडमियाँ यहाँ थी? कि ये कोई उर्दू कॉन्फ्रेंस और थिएटर फेस्टिवल और म्यूज़िकल फेस्टिवल होते थे? मैं उनको कोई गिला नहीं कर रहा। उनकी शायद टीम अच्छी नहीं थी जैसी मेरे पास टीम है। सही है, उन्होंने रात दिन यहाँ मेहनत की, उन्होंने अपनी बिसात पर काम किया। मैं एक लफ्ज़ कहना चाहता था लेकिन मैं आज नहीं कह रहा कि यावर भाई से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, जैसे हमने भी कुछ कमीना बरबरी की होगी,
کچھ انہوں نے بھی کمینہ پروری کی، ایسے لوگوں کو آگے بڑھایا کہ شاید وہ اس کے اہل نہیں تھے اور شاید بعد میں انہیں احساس بھی ہوا ہو، لیکن نہ یہ سیاست کا کوئی موقع ہے، اور ان سے زیادہ قربت کے ساتھ ہماری ساری زندگی۔ باسط تم کہاں ہو؟ مجھے اجازت ہے جو آخری بار آ کے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے گئے تو میں ان سب کے سامنے بتاؤں؟ اجازت ہے؟ میرے پاس تشریف لائے، شدید بخار میں تھے، اور شاہدہ تم وہاں بیٹھی ہوئی تھی پیچھے، تم ہو نا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے بلایا شاہدہ نے کہ یاور بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نیچے بھی نہیں اترے، گیٹ سے اندر آئے، گاڑی وہیں گیٹ کے سامنے بالکل شاہدہ کے کمرے کے سامنے کھڑی کی، اور میرے پاس آئے۔ ان کا حجت تھی میرے ساتھ، بھیجتے تھے کہ اس کا یہ کر دو یہ کر دو، تو پھر مجھے کہنے لگے کہ یہ باسط ہے، اس کا ہاتھ آج تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اس کو اپنے ساتھ رکھو۔ تو میں ہنسنے لگا، میں نے کہا وہ یہ شاہدہ کب آئے؟ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یاور بھائی آپ کی گارنٹی کون دے گا، آپ پھر اپنے ساتھ جو ہے؟ تو کہنے نہیں، میں جیسے اپنے کسی بزرگ سے، اپنے کسی بڑے سے آپ تھوڑی سی حجت لیتے ہیں۔ اور پھر باسط کو میں نے کہا باسط مجھے تو کسی سے بھی کوئی اختلاف نہیں، سبھی دوستوں، لیکن اپنے اندر کی کالک نکال دیں یار، اپنا یہ جو ایک جو یاور صاحب کے مزاج میں نہیں تھا۔ یاور صاحب کا نام لے کے اپنی نفرت، کتنی شاندار تقریریں ہوئی ہیں، جاوید حسن صاحب کو دیکھیں، انوار صاحب کو دیکھیں، شبر صاحب کو دیکھیں، اور یاور صاحب کے زیدی صاحب ابھی تقریر کر کے گئے۔ یہ دیکھو، اور مولا علی کا کوئی چاہنے والا وہ تو دل میں کینہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ آپ ان کو چاہنے والے ہوں اور دل میں کینہ پالیں؟ کوئی زیادتی کبھی یاور مہندی صاحب کے ساتھ ہمارے 16-18 سال سے جب سے ہم آئے نہیں ہوئی، کوئی بدتمیزی، کوئی گالم گلوچ، کوئی سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی، اسلم بھائی آپ ادھر رہے ہم ادھر رہے، آپ گواہ ہیں اس بات کے، نہیں ہوئی۔ یہ سختی سے یہ انسٹرکشن دی کہ یاور بھائی کی گاڑی، آپ نہیں ہیں گورننگ باڈی میں، سیکریٹری بھی نہیں ہیں، لیکن اتنی بڑی ادارے کے لیے آپ کی خدمات ہیں، یا اتنا عرصہ آپ رہے ہیں یہاں پہ، ان کی گاڑی اندر آتی تھی، چاہے کسی گاڑی کی جگہ ہو تو اپنے اندر شائستگی اور اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی یاور مہندی کا فالوور ہے تو اس کو پھر وہ فالو بھی کرے۔ یاور مہندی صاحب کا اور ہمارا رشتہ، یاور مہندی صاحب کا یہاں ہم نے کیا ایک اتنا بڑا ٹریبیوٹ کہ 700-800 لوگ، بڑے بڑے لوگ اس سماج کے سارے یہاں آئے اور تقریریں ہوئی، اور آرٹس کاؤنسل نے سارا کچھ کیا۔ اس وقت آرٹس کاؤنسل میں یاور بھائی کے گروپ کا ایک بھی آدمی گورننگ باڈی میں نہیں تھا۔ ہم اس چیز سے مبرہ ہو کہ یہ ادارہ میرے ابا کا نہیں ہے، اعجاز فاروقی صاحب کا نہیں ہے، اقبال لطیف کا نہیں ہے، یہ ادارہ اس کے ممبران کا ہے، جو اس کو منتخب کریں گے ان کا پورا حق ہے کہ وہ اس ادارے کو چلائیں، لیکن شائستگی کے اندر چلائیں، اخلاق کے اندر چلائیں۔ بدتمیزی، اسلم بھائی جیسا اتنے ایک وہ آدمی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے الیکشن ہوتے رہے، اسلم بھائی نے ایک دفعہ کوئی بات ہوئی، مجھے سائڈ پہ لے گئے کہ یہ بات ہوئی ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں ان کو ٹیلی فون کرتا تھا کہ اسلم بھائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاور بھائی کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خلوص دل سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے اخلاق، ایک اچھی روایتیں ڈالیں۔ یاور بھائی کبھی بھی یہ سب یاور بھائی کا مزاج نہیں تھا جو کئی لوگ یاور بھائی کے نام پہ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یاور بھائی بڑے آدمی ہیں، اور میں ان کو یاد رکھوں نہ رکھوں، آپ ان کو یاد رکھیں نہ رکھیں، ان کے لگائے ہوئے پودے ساری دنیا میں، کوئی امریکہ سے افریقہ تک کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں مل جاتا جس کے ساتھ یاور بھائی نے جس کو رستہ دکھایا تھا۔ میں تو ٹی وی کے زمانے میں پیدا ہوا، لیکن جو ریڈیو تھا ایک زمانے میں، ریڈیو ہی ایک واحد جگہ تھی، اور ہر ٹیلنٹڈ نوجوان، عورت اور مرد اس شہر میں جو بھی رہتا تھا اس کو یاور بھائی نے انتہائی صدق کے دل سے کوشش کی، اور پھر جا کے اس نے اپنے ٹیلنٹ کی حیثیت سے ایک مقام بنایا۔ آرٹس کاؤنسل پہ یاور بھائی کا ایک بڑا قرض تھا جو اس سے پورا نہیں ہوتا، لیکن میں صرف ایک درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاور بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب مل کے دیکھیں، آپ پیغمبروں کے علاوہ ہم سب گنہگار لوگ ہیں،
آپ بہت سارے نیکی بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس اب ایک راستہ ہے یاور بھائی کو یاد رکھنے کا. ہم جب نماز پڑھیں, ہم جب کوئی بھی عبادت کریں, جہاں اپنے والدین کو یاد کریں, جہاں اپنے بڑوں کو یاد کریں, آپ یاور بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور میں آپ سب کا, آپ میں سے اکثر تو ایسے ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ یاور بھائی کے قریب رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں تبرہ کر کے, تو بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے. بہت انہوں نے موقع دیا کہ میں یاور مہندی صاحب کے تعزیتی ریفرنس سے بات کروں آپ سے. میں کیونکہ ایک معاشی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں ان کے کردار کا وہ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں آج مثال کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے. جو میرا ان سے تعلق بہت زیادہ نہیں تھا, بٹ میں نے ان کی جو ان کا رہنا سہنا تھا اس کو غور کیا. جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے وہ 1962 سے ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے, تقریباً 1962 سے. اور شاید وہ جب آئے تھے کراچی تو شاید وہ اس وقت بھی جب نئی جب انٹرک کالونی بنی تھی جو آپ سادات کالونی کہلاتی ہے, اس میں شاید انہوں نے رہائش اختیار کی تھی اور اسی جگہ پر وہ اپنا انتقال کر گئے. یہ جو معاشی جو ان کی زندگی کا سفر تھا, آپ لوگ ان کے ادبی, آپ ان کے سماجی, آپ ان کے آرٹ کونسل کے رول کو بارے بات کرنے کا حق رکھتے ہیں, مگر میں جو اپنے طور پہ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی جو کراچی کی سوسائٹی میں بہت بڑا تھا, ریلیونٹ تھا, اس کی ایک حیثیت تھی, اس کے جان پہچان والے تھے, اس کی جو طرز زندگی تھی, جو اس کی معاشی زندگی تھی, اس کے جو اختتام ہوا, جہاں وہ پیدا ہوا تقریباً یہاں سے وہ آیا اور وہیں اس نے اختتام کر دیا, تو اس کا یہ بالکل صاف واضح ثبوت یہ ہے کہ اس نے اس کی معاشی زندگی جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو آج کے زمانے میں ہم بھول رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آدمی کیا خرچ کر رہا ہے, کہاں سے خرچ کر رہا ہے, کہاں سے یہ گاڑی آئی, کہاں سے یہ مکان آیا, کہاں سے یہ ٹریولنگ آئی, اور جو ہماری جو بنیادی جو ہمارے سوسائٹی کے جو خطرے ہیں ان کو پامال کر رہا ہے, کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد جو آج رہن سہن ہے, دولت ہے, گھر بار ہے, یہ اس نے کہاں سے حاصل کیا. اور میرا ذاتی مسلک ہے کہ اگر وہ چیز صاف نہیں ہے تو پھر کوئی چیز صاف نہیں. اگر آپ کی معاشی زندگی صاف نہیں ہے تو یاور مہندی صاحب کے بارے میں جب جعفر گرامی صاحب نے وہ اپنا آرٹیکل لکھا ڈان میں, تو میں نے ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا دیکھیں, میں نے ان سے پوچھا ان سے ملنا جانا ہے, انہوں نے کہا نہیں سادات کالونی میں رہتے ہیں وہ اور وہیں جانا ہے, یہ ان سے آپ کہیں اور ملاقات نہیں ہو سکتی, میری ان سے بات ہو. تو جو بہت بات اہمیت رکھتی ہے جو ہمیں اپنی نئی نسلوں کو بتانی ہے کہ یہ جو لوگ تھے, یہ نسل تھی, اس کی کنٹریبیوشن, اس کا جو پہلو ہے, جن لوگوں اس طرح انہوں نے لوگ معاشرت میں, آرٹس میں, فن میں اور چیزوں میں انہوں نے آپ کو ایک مقام دیا, مگر ان کی ذاتی زندگی وہ ان تمام عیبوں سے پاک تھی جن میں آج ہم گر چکے ہیں. اور میرا ذاتی ویو ہے کہ جو آدمی اپنی معاشی زندگی میں صاف نہیں ہے وہ کبھی ذہنی طور پہ صاف نہیں ہو سکتا. صاف جس کی معیشت صاف نہیں ہے وہ آدمی صاف نہیں ہو سکتا. تو ہمارے یہ جو پردے ہم نے لگائے ہوئے ہیں یاور مہندی صاحب کی زندگی کو, سادات کالونی میں ان کا جو وفات پانا ہے, اور سادات کالونی والے گھر میں ہی وہ چلے گئے, اسی میں وہ انہوں نے زندگی گزار دی. 50-60 سال کا میں وقفہ دیکھتا ہوں, تقریباً یہ 60 سال کا, کم از کم 60 سال تو انہوں نے گزارے سادات کالونی میں. تو وہ آدمی سادات کالونی میں مر کے, میرا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ ڈیفینس میں مر جاتے تو میرے لیے ان کی عزت کم ہو جاتی. سادات کالونی میں مر کے انہوں نے عزت بڑھا لی, کہ انہوں نے اپنی عزت کم نہیں کی, ان کی عزت بڑھ گئی. اگر وہ کسی ڈیفینس کے بڑے گھر میں آج فیز 6 کے کسی گھر میں انتقال کر جاتے تو مجھے میرے ذہن میں تھی عزت, مگر اب مجھے ثابت یہ ہوا کہ اس آدمی نے اپنی معیشت, اپنے اثر و رسوخ, اپنی شہرت, اپنے مقام کو اپنی معیشت صحیح کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ بنیادی فلسفہ ہے جو ہم بھول چکے ہیں, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ کرپشن ہے, یہ ہے, معیشت صحیح نہیں چل رہی. تو ہمیں مثالیں اب دیکھنی پڑے گی کہ وہ کون سی مثالیں ہیں جن لوگوں نے
اس شہر میں اور ان ہمارے معاشرے میں جنہوں نے اپنے کردار سے وہ صفائی یا وہ بلندی دکھائی. جو دیکھیں جب آپ کم حیثیت میں رہتے ہیں, آپ نے کم آپ کے پاس معاشی وسائل ہوتے ہیں, تو آپ کے بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ دباؤ ہوتے ہیں, اور یہ ایک انسان کی بڑائی ہے کہ وہ ان دباؤں کو برداشت کر سکے. تو میں بہت زیادہ واقف نہیں ہوں ان کی زندگی سے. میں نے صرف جب میں نے اس کی پوری اسٹڈی کسی صاحب سے بیٹھ کے اس کو دیکھا, تو میں نے یہی کہا کہ وہ آدمی جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں تھیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح فیور لیے جاتے ہیں, کس طرح آپ اپنے بچوں کو, اپنے اولادوں کو, اپنے جاننے والوں کو کس طرح کرتے ہیں. بڑا آسان ہے, اس معاشرے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے, مگر آپ کو اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ آدمی ختم ہوتا ہے, پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا لے کے گیا اور کیا لے کے آیا تھا. تو یاور مہندی صاحب, جہاں تک میری انفارمیشن, جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ وہ بھائی معاشی طور پر خالی ہاتھ چلے گئے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, کیونکہ وہ کسی اس بوجھ کے تحت نہیں گئے کہ یہ کچھ ایسی چیز چھوڑ کے نہیں گئے جس کا وہ حساب نہیں دے سکے. تو آپ کو پتہ ہی نا اس ملک میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی دولت کا حساب کہاں سے آئے گا, اور ہم سارا دن دولت کا حساب لیتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کا یاد کو بہت اسٹرانگلی بہت بنانا چاہیے جو لوگ اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ اپنی معاشی زندگی میں بھی وہ مثالیں قائم کرتے ہیں. اور وہ مثالیں صرف کہنے سے نہیں ہوتی کہ میں کہوں کہ جی میں بڑا ایماندار ہوں, میں کہوں کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں. وہ بتاتا ہے کہ وہ آدمی, ہمارے انگریزی میں اس کا لفظ ہے لیونگ بیونڈ یور مینس, جو اپنی آمدنی سے زیادہ تعداد میں رہ رہا ہے. یاور صاحب نے اپنی جو زندگی کا جو پورا زندگی کی گزار تھی, جہاں تک مجھے پتہ ہے ان کی گاڑی اور وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ حلال کی روزی کھاتے ہوئے چلے گئے. تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے, اور میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں. اور وہ شخصیت جو ہے وہ ہمارے لیے اس چیز میں مشعل راہ تھی کہ اس نے ایک اچھا نمونہ پیش کیا آنے والی نسلوں کو, کیونکہ ہم باطنی چیزوں میں اتنی بری طرح الجھ چکے ہیں کہ ہمیں یہ والی خطریں اب یاد نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ سادات کالونی میں رہتا ہے, یا کوئی گولی مار میں رہتا ہے, یا کوئی لالو کھیت میں رہتا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کسی نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ آدمی کہیں کسی اور جگہ پر رہتا ہے. یہ چیز ہمیں اپنے معاشرے میں سے ختم کرنی ہوگی کہ جو عزت کا مقام ہے, یہ ایسے لوگ, جب بڑے لوگ متوسط طبقے کے محلوں میں رہیں گے تو ان محلوں کی عزت بڑھ جائے گی. تو ہمارے محلے جو خراب ہو رہے ہیں, ہمارے علاقے خراب ہو رہے ہیں, وہ اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنے آبادیوں کو تقسیم کر دیا اس کے معاشی وسائل کے اوپر. اگر یاور مہندی جیسا آدمی جب سادات کالونی میں انتقال کر گیا تو یہ سادات کالونی کی بڑائی ہے, اور پھر لوگ اپنے طور پہ اس پہ فخر حاصل کریں گے کہ میں اس محلے میں رہتا ہوں جیسے یاور مہندی صاحب رہتے ہیں. تو یہ جو اگر آپ نے یہ طبقاتی فرق کو نہیں ختم کیا تو پھر یہ شہر جنگل بن جائیں گے. میں کچھ عرصہ میں نے لاہور میں گزارا ہے. لاہور میں آج بھی لوگ فخر کرتے ہیں کہ وہ اندرون شہر میں کسی محلے میں رہتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے کراچی شہر میں یہ بڑی خرابی آ گئی ہے. اگر میں کسی کو کہوں کہ میں گولی مار پیدا کرتا تھا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ آدمی کسی نچلے درجے کا انسان ہے. یہ ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں وہ تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں جو بہت مشکل ہیں, اور ان کو سیدھا کرنا پڑے گا. یاور مہندی صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے, اور وہ اس لائق ہے کہ ان کی شان میں کس طرح کا ریفرنس ہوا ہے, اور بھی اس طرح کی اشتباہات ہو, اور ان کی شخصیت کو اور لوگوں کے سامنے سب پیش کیا جائے. شکریہ. جس محبت سے تمام مقررین نے یاور بھائی کو ساتھ عقیدت پیش کیا, اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. ریڈیو پاکستان کا ایک دور تھا جب ٹیلی ویژن کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت یوں سمجھ لیں کہ چونکہ میرا تھوڑا کرکٹ سے تعلق ہے, تو جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی اسٹیڈیم میں ینگسٹرز کو لایا جائے, نیشنل اسٹیڈیم میں, اور ان کو وہاں کھلایا جائے,
تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ جا کر اپنے محلے میں بڑے فخر سے کہتا ہے کہ بھئی آج میں نے جا کر نیشنل اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیلی. اس کے لیے بڑے ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے, وہ بڑے شوق سے سب جگہ بتاتا ہے. اسی طرح سے بزم طلبہ میں وہ نوجوان جن کو موقع ملتا تھا ریڈیو پاکستان میں جانے کا, وہ بلڈنگ آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس دور کو اگر غور کریں, اس بلڈنگ میں اندر داخل ہونے کے لیے لوگوں کو کتنے ذرائع پیدا کرنا پڑتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ بزم طلبہ میں وہ شرکت کرتے تھے, وہ ان کا ایک مقام ہوتا تھا, اور وہ پھر اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے تمام جاننے والوں میں بڑے فخریہ کہتے تھے کہ آج ہم بزم طلبہ میں شرکت کر کے آ رہے ہیں. تو ایک طریقے سے ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا تھا. اسی میں سے اقبال لطیف صاحب نے کتنے بڑے بڑے نام لیے, اور میں ایڈ کر دوں کہ سینٹ کے چیئرمین انہوں نے اپنے شاگرد پیدا کیے, اور بہت بڑی شخصیات ریڈیو پاکستان سے فائدہ اٹھا کر اپنی صلاحیت کو امپروو کر کے کہاں سے کہاں کون کون سے مقامات تک وہ پہنچے ہیں. دوسری بات, شفر زیدی صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی کہ حقیقت یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو فائنینشلی اس طرح سے کمپیئر کیا جائے کہ جب اس کو مراد ملی, جب اس کے بہتر پوزیشن میں کوئی شخص آتا ہے, یہ دیکھا جائے کہ اس سے پہلے اس کی فائنینشیل کنڈیشن کیا تھی اور اس کے بعد اس کی فائنینشیل کنڈیشن کیا تھی. یہ ایک ایسا پیمانہ ہے, اور اتھارٹی ہے شفر زیدی صاحب اس معاملے میں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا عمدہ انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا. میرا جو تعلق رہا وہ اس طرح سے کہ میں یونیکیرین کا پریزیڈنٹ ہوں. کراچی یونیورسٹی کی جو ایلومنائی ہے یونیکیرین, میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. تو الیکشن میں پچھلی دفعہ ندیم ہاشمی ان کو پکڑ کر لے کر آئے تھے. وہ طبیعت ان کی صحیح نہیں تھی, مگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ وہ آئے, ووٹ دیا, میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے بھائی تمہیں مبارکباد ابھی سے دے دوں یا بعد میں دوں. میں نے کہا آپ دینا چاہیں تو دے دیں. بیٹھے وہاں پر, انہوں نے تھوڑا وقت گزارا, جتنے بنی زیدی صاحب سارے لوگ تھے, گپ شپ کی, اور پھر روانہ ہو گئے. بہت اچھا لگا, بہت محبت کرنے والے تھے. پھر مجھے فون آیا کہ بھائی سنا ہے تم نے کراچی یونیورسٹی میں کوئی بلڈنگ ڈونیٹ کی ہے. میں نے کہا یار بھائی یہ تو قلعہ مجھے لے کر چل کے دکھاؤ. تو میں نے خیر ان کو فوٹو بھیج دیا کہ بھئی یہ بلڈنگ ہے جو میں نے بلاک بنا کر دیا ہے. تو بہت ہی خوش ہوئے, کہنے لگے نہیں میں تو مبارکباد دینے کے لیے آؤں گا تمہارے پاس. خیر پھر بات آ گئی ہو گئی, اور بلڈنگ جو کہ انہوں نے دیکھی اپنے طور پر, یقین جانیے اتنی خوشی کا اظہار کیا, اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ بڑی محبت والے تھے. اور پھر ہم جو بھی کام کرتے تھے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرنے کا ان کا انداز بھی بالکل بزرگ انداز میں وہ کرتے تھے اپریشیٹ. تو ان کی ایک شخصیت تھی. یہ خلا حقیقت یہی ہے کہ کسی طرح بھی یہ پر نہیں ہو پائے گا, اس میں کوئی حقیقت دو رائے نہیں ہے. ریڈیو پاکستان کا حوالہ آرٹس کونسل میں بھی کافی لمبے عرصے رہے, اور اب اگلے الیکشن جو ہوں گے تو وہ جو بزرگ شخصیت آ کر بیٹھا کرتے تھے اس خلا کو کون پورا کرے گا. وہ چاہے کسی کے فیور میں ہو چاہے کسی کے فیور میں نہ ہو, مگر وہ ان کا بیٹھنا, اس بزرگ شخصیت کا پورے وقت تک آخر تک بیٹھنا, وہ ایک گیپ ہے جو اس گیپ کو کوئی پر نہیں کر پائے گا. بہت خوشی ہوئی مجھے, آج بڑی اچھی تقاریر ہوئی, اور شکیل بھائی نے بڑی اچھی کمپیئرنگ کی. اور آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب بھی تعزیتی اجلاس ہو تو اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آئندہ کے لیے جب بھی کسی ایک اتنی بڑی شخصیت کے لیے وہ ڈیکورم اس کو مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم اپنی کوشش یہ کیا کریں کہ ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس میں لوگوں کی دل آزاری ہو اور ان کو بھی تکلیف ہو جو وہ اس تقریب میں انڈائریکٹلی ان کی موجودگی ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تمام سلسلے جاں بہت شتاب ہوا, یہ عرصہ دو نفس آخرش حباب ہوا. یہ عرصہ دو نفس آخرش حباب ہوا. میں ڈھونڈتا ہوں اجالے اسی محبت کے, میں ڈھونڈتا ہوں اجالے اسی محبت کے. غروب
جس کی حرارت کا آفتاب ہوا. میں ڈھونڈتا ہوں اجالے اسی محبت کے، غروب جس کی حرارت کا آفتاب ہوا. نفس نفس میرے ادراک پر ہوا نازل، نفس میرے ادراک پر ہوا نازل. ورق جو سمیٹا تو ایک کتاب ہوا. نفس میرے ادراک پر ہوا نازل. ورق جو سمیٹا تو ایک کتاب ہوا. اس شعر کو غور سے سنیے گا. اس شعر کو لکھتے وقت میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تمام عمر کا ملنا بھی کام آ نہ سکا، تمام عمر کا ملنا بھی کام آ نہ سکا، جب ایک بار اسے ہم سے اجتناب ہوا. تمام عمر کا ملنا بھی کام آ نہ سکا، جب ایک بار اسے ہم سے اجتناب ہوا. قلندرانہ فقیرانہ بے حجابانہ، قلندرانہ فقیرانہ بے حجابانہ. نوشت خاک تھا لیکن فلک جناب ہوا. قلندرانہ فقیرانہ بے حجابانہ، نوشت خاک تھا لیکن فلک جناب ہوا. مثال چشمہ آب حیات بن کے رہا، مثال چشمہ آب حیات بن کے رہا. اور ہوا روانہ تو مانند نقش آب ہوا، ہوا روانہ تو مانند نقش آب ہوا. لہو لہان میری انگلیاں ہوئی لوگوں، لہو لہان میری انگلیاں ہوئی لوگوں، کہ دور میری پہنچ سے میرا گلاب ہوا. لہو لہان میری انگلیاں ہوئی لوگوں، کہ دور میری پہنچ سے میرا گلاب ہوا. وہ مشت خاک نجف، وہ مشت خاک نجف فرش خاک میں مل کر، وہ مشت خاک نجف مشت خاک میں مل کر، شریک بارگہ شاہ طراب ہوا. فروری کو کیا ہوگا ہم اس کا انتظار کریں گے کہ وہ مہر و ماہ و مشتری کا ہم نوا کہاں گیا. مسافرو بتاؤ میرے کارواں کہاں گیا. بجھی ہوئی ہے ماہتاب و کہکشاں کی انجمن، وہ صدر بزم ماہتاب و کہکشاں کہاں گیا. یہ کائنات آب و گل ہے جس کے غم میں مضمحل، دیا ہے جس نے سوز غم وہ مہرباں کہا گیا. وہ یاور خجستہ خو، وہ مہدی رہے وفا، ابھی تو تھا یہی کہیں، یہ کیا ہوا کہاں گیا. ضعیف گو ہوئے تھے وہ، بعض نوجوان تھا، پکارتی ہے محفلیں وہ نوجوان کہاں گیا. گئے جو سب کو چھوڑ کر تو چار سو یہ گل ہوا، بڑی ہی تپتی دھوپ ہے وہ صائبہ کہا گیا. ہے جاوید فسردہ دل بھی ان کے غم میں مضمحل، وہ خوش صفات و خوش زبان وہ خوش بیاں کہا گیا. معزز سامعین کرام، یاور مہدی یعنی ہمارے یاور بھائی پر گفتگو کے لیے چند لمحے کم ہیں، اور گفتگو کے لیے گھنٹوں چاہیے. ان پہ اگر لکھنے بیٹھیں تو صفحات کا انبار چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک تعزیتی محفل ہے، تعزیتی جلسہ ہے. اس میں اختصار سے ہی کام لینا چاہیے ہم سبوں کو، تاکہ یہاں پہ جتنے حضرات ان کے نیاز مند ان کے دوست احباب بیٹھے ہیں سب کو موقع ملے. اور وہی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آرٹ کونسل کے در و دیوار بھی یاور بھائی کو تعزیت پیش کر رہے ہیں. اپنے محسن کو تعزیت پیش کریں. چند جملے. یاور بھائی کی موت ایک شخص کی موت نہیں، ایک ادارے کی موت ہے. ایک ایسے شخص کی موت اس نے اس ادارے کو بنایا اور جو اپنی ذات میں ایک ادارہ تھا. بھی کسی نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ یاور بھائی شاعر نہیں تھے، شاعر گر تھے. وہ ادیب نہیں تھے، ادیب گر تھے. صداکار اداکار موسیقار نہیں تھے، لیکن صداکار اداکار اور موسیقار بنانے والوں میں تھے. وہ ایک فیض کا چشمہ تھا جو جاری تھا.
उनका सबसे महबूब मशगला लोगों को हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाना था, उनकी अहमियत देना था, हौसला अफजाई करना था। एक ज़माना उठाए हुए यादगार मजलिसें, यादगार महफिलें सजाए हुए और अपने पेशे की मुनासबत से के हवाले से, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कैसी कैसी नाव रोज़गार शख्सियात सुन रहे हुए। इंदर साहब किसी ने कहा, शायदा ने कहा कि उनमें और आप भी वाकिफ़ हैं कि इसके बावजूद उनमें एक बड़ी बेनियाजी, इंकिसारी और फरोतनी थी। उनके मिजाज का हिस्सा थी, हर की खुशी गमी में शरीक होते थे। अगर अपने ज़ाती हवालों से बात करूं तो मुझे नहीं याद है कि मैं यार भाई से कितनी पुरानी मुलाकात है और कितनी पुराना न्याज़मंद उनका। लेकिन हाँ, आर्ट्स काउंसिल की जब गहमा गहमी पिछले 15-20 साल में पढ़ी और यहाँ एक शाइस्ता सियासत शुरू हुई, मैंने शाइस्ता सियासत कहा है, शाइस्ता सियासत शुरू हुई, तो मैं यार भाई का हमनवा नहीं था, उनका हम ख्याल नहीं था। लेकिन साहब, उनकी ये बड़ाई है, उनकी अजमत है कि उन्होंने कभी इसका जिक्र तो क्या, शिकवा तो क्या, कभी इसका जिक्र भी नहीं किया और उनकी मोहब्बतें और शफ़क़तें उसी तरह जारी नहीं। बातें में जैसे आपसे कहा कि बहुत हैं। आखिरी चंद सालों में जब वो ज़रा उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था और आना जाना ज़रा महाल था, तो वो अपने ही करीबी इलाकों में किसी क्लब में, किसी रेस्टोरेंट में महफिल का इनेकाद करते थे और हमारे नदीम हाशमी साहब और हासिफ साहब उसके रूह रवा थे, इंतज़ाम करते थे। उसका मकसद ऐसे होता था कि अहबाब जमा हो और किसी नौवारिद शायर, अदीब, शायरा, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, उनके नाम जानता हूँ, जिनका तारुफ कराना, उनकी हौसला अफजाई करना या भाई के मशगलों में शामिल था। और जैसा अभी शायरा ने कहा कि आपने देखा होगा कि वो कभी आगे नशिस्तों पर नहीं बैठते थे, सारा इंतज़ाम और एहतमाम करने के बाद वो पिछली नशिस्तों पर ही बैठते थे, लोगों को आगे बढ़ाना। बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं समझती हूँ कि यकीनन ये पत्थर की दीवारें हैं। मैं जिसकी की गुजारिश कर रही हूँ, दरख्वास्त कर रही हूँ कि इसे यावर भाई के नाम पे, इसलिए कि ताकि जिन नस्लों तौर पर यावर भाई से किसी न किसी हवाले से रहा और ज़्यादातर का ताल्लुक़ तो रेडियो पाकिस्तान से रहा। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मेरा ताल्लुक़ ना तो रेडियो पाकिस्तान से रहा, ना मैं कभी उनका क्लास फेलो रहा। तो एक ज़माने में मैं तारिक रोड के शनाख्ती कार्ड का ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो गालिबन ये लेट 80s की बात है, 84, 85, 86 की बात है। तो यावर भाई क्योंकि सादत कॉलोनी में रहते थे और वो तारिक रोड का ऑफिस जो है वो सादत कॉलोनी, मनी, मल्लांडी, कोरंगी, सारा इलाका वो उसी में आता था। मेरे पास कार्ड बनाने के लिए आए और किसी को साथ लेकर आए थे गालिबन। तो जाहिर है जिस तरह से इज़्ज़त देनी चाहिए किसी बुज़ुर्ग को या बड़े को,